औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इससे पहले व्लॉग में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुलाकातें भी बैकडोर चैनल की जो कोशिशें हो रही हैं उसके कुछ सामने जो हमारे इस वक्त चीज़ें आ रही हैं, मंजर आम पर आ रही हैं, उससे लगता है कि हालात जो हैं वो इलेक्शनों की तरफ जाते दिखाई देते हैं। मगर आज इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया है जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उनका कहना था, शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि चंद दिनों में खान साहब ने बोला है कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इन चंद दिनों में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब असम्बलियाँ तहलील करने में जो है वो खान साहब अभी तक डिले क्यों करते आए हैं, इस पर बात करते हैं। फिर जनाब हमज़ा शहबाज वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उन पर केसेस थे, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम है जी। सबसे पहले बात करते हैं हम ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया है इमरान खान साहब ने। मैं पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि असम्बलियाँ तहलील करने के रास्ते में दुश्वारियाँ क्या क्या हैं। खान साहब शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं असम्बलियाँ तोड़ने में, और शायद उसमें उन्हें ये ख़दशा है कि अरकान असम्बली जो है सूबाई असम्बलियों की, ख़ास तौर पर पंजाब में, चूँकि परवेज़ इलाही साहब हैं और उनके अरकान हैं साथ इसमें, तो वो शायद इस सिलसिले में उनका साथ दे या ना दे। और हो सकता है कि इनकी अपनी जो PTI के अरकान हैं वो भी रिजर्वेशंस रखते हैं, जैसा कि इसका इज़हार खान साहब कर चुके हैं कि कुछ अरकान जो हैं वो डरते हैं असम्बलियाँ तहलील करने में। डर किस बात का है? ये डर है या उनकी कहीं और से किसी और से कमिटमेंट है कि हम खान साहब को प्रेशराइज़ करेंगे असम्बलियाँ तहलील ना करें। मगर इसके बावजूद जो है खान साहब का ये कहना कि चंद दिनों में हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान भी है, और साथ जो है आपको मालूम है कि उन्होंने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ जो है वो उन रैलियों का आगाज़ आज लाहौर से कर दिया है, वो जो 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। अब इन रैलियों की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? एक लॉन्ग मार्च हुआ और जिसका लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो एक या तो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जैसा कि आखिर तक ये कहा जाता रहा कि ये लॉन्ग मार्च जो है हम इस्लामाबाद में जाकर तो मजबूर कर देंगे। शेख रशीद साहब का बयान उठा के देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब, दीगर जो लीडरशिप है उनका भरपूर किस्म की ये जो है वो मुसम्मम इरादा था कि हम लोग इस्लामाबाद एंटर होंगे और राना सनाउल्लाह देखते रह जाएंगे। बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मगर जब मरी रोड पे इन्होंने खान साहब ने अपनी तकरीर की, बड़ी दुनिया थी, बहुत बड़ी कसीर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे जो ये तैयारी करके आए हुए थे, और उन्हें कहा गया था कि 15 दिन का आपने अपने साथ बंदोबस्त करके आना है। खान साहब की तकरीर, पूरी तकरीर के दौरान लोग ये सुनने को बेताब थे कि अब शायद खान साहब जो है वो ऐलान करेंगे इस्लामाबाद जाने का। मगर उन्होंने ना तो इस्लामाबाद जाने का ऐलान किया, ना ही धरना देने का। इसके पस मंज़र में उनकी जो सोच थी वो ये थी कि एक तो ये रोड और जिस जगह हमने इस वक्त जलसा किया है, अगर हम धरना देते हैं तो लोगों के कारोबार मुतासर होंगे, ज़िंदगी के जो ज़राए आमद-ओ-रफ़्त हैं वो मुतासर होंगे, और ज़ाहिर है अस्पताल भी है जी, लोगों ने ड्यूटियों पे भी जाना है, तो यहाँ कितने दिन धरना दे पाएंगे। आगे बढ़ने से उनकी इसमें ये सोच थी कि अगर हम इस्लामाबाद जाते हैं तो जैसा कि इस्लामाबाद में पहले से इंतजाम किए गए थे खून खराबे के, तो आवाम को बचाने के लिए उन्होंने उसको उस धरने को वहीं पर उस जलसे को ख़त्म
کر دیا اور آئندہ کے لیے انہوں نے اپنا لائحہ عمل دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ بعد میں ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے اور اگلے اعلان تک جو ہے تو لوگ جو ہے وہ میرا انتظار کریں۔ اب ریلیوں کا جو انعقاد ہے، یہ اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ریلیاں ہیں، کیا خان صاحب اس سارے سینیریو میں واقعی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے جو اب ریلیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کانفیڈنٹ ہوئی ہے، حکومت کو اعتماد ملا ہے، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی، اس وقت حکومت انڈر پریشر تھی، مگر لانگ مارچ کے اختتام کے بعد حکومت جو ہے وہ اعتماد میں آ گئی، انہیں اپنے آپ پر جو ہے تو وہ بھروسہ جو ہے وہ ان کا جو بڑھ گیا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے اندر سے خلفشار کا شکار ہے ان کی پارٹی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو لانگ مارچ کر سکے اور نہ کوئی اور پریشر بلڈ کر سکے۔ اور اب اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کیا تھا، اس میں پھر حکومت انڈر پریشر تھی، مگر اس کے بعد پھر اس تحلیل کا ڈیلے ہونا حکومت کے اعتماد میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب ریلیاں جو ہے کیا وہ حکومت کو پریشرائز کر پائیں گی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، مگر اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی چند یوم میں کیسے تحلیل کی جائے گی، جبکہ اس ساری موومنٹ میں پرویز الہی صاحب جو ہے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اور وہ زبان زد عام ہیں کہ ان کی آنیاں جانیاں جو ہیں اور میل ملاقاتیں جو ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں ایسا نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ پنجاب اسمبلی توڑنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ میں اس سے پہلے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گورنر پنجاب سے بھی مل چکے ہیں، اس سے پہلے وہ پنڈی میں بھی آئے گئے ہیں، ان کی ملاقاتیں اہم ہوئی ہیں۔ آج امریکی کونسل جنرل جو ہے انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی، پرویز الہی اور مونس الہی صاحب سے ملاقات کی۔ اب یہ ملاقات جو ہے اگر اس کے تھوڑا سا پیچھے ہم چلے جائیں، جب خان صاحب برسر اقتدار تھے تو اس دوران بھی امریکی جو ہیں نمائندگان یا سفیر جو ہے وہ خان صاحب کی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتائج اس وقت سامنے آئے جب ایک عدم اعتماد جو ہے وہ موو کی گئی اور ان اراکین نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ محرف اراکین کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ اراکین محرف ہوئے تھے جن سے ان کی امریکیوں کی ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب اس سارے اس کو جو اس کا ماضی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آج کی اس کے تناظر میں دیکھیں تو پرویز الہی صاحب کی امریکی کونسل جنرل جو ان سے ملاقات کرنے گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ملاقاتوں کے نتائج جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد پر جو ہیں جو گورنمنٹ لانا چاہتی ہے، یا جو پنجاب میں اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے خان صاحب سوچ رہے ہیں، کہیں یہ ملاقاتیں اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ تو اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ پھر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ پرویز الہی صاحب کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے جی، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسمبلیوں کی تحلیل لے کر جو ہے یہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی چند سیٹوں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اب اس میں بیک ڈور چینل جو ہے جی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب میں تیاری کرے، یہ تیاری کس بات کی ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے ان کو یہ اپنا جو ہے تو ہدایت دی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہماری جو ہے وہ رکنیت سازی جو ہے اس میں پنجاب میں وہ مکمل ہونی چاہیے، اور جن امیدواروں کو ٹکٹ دینے ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی بھی انہوں نے فہرستیں طلب کی ہیں۔ ان کی تیاری اس لحاظ سے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پھر اگر یہ تحلیل ہوتی ہے، ظاہر دوبارہ الیکشن ہوں گے، تو ان الیکشنوں کے لیے نون لیگ جو ہے وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ نون لیگ الیکشنوں کے لیے تیار ہے، نون لیگ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں نون لیگ اتحادیوں میں ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم الیکشنوں میں جائیں۔
جیسا کہ نواز شریف بھی میسج دے چکے ہیں، یہ الیکشن کی تیاری کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نون لیگ خود بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کے لیے یہ اس اسمبلی کے ساتھ چلنا اور جس طرح کے معاشی حالات ہیں اس وقت تقریباً ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ بے شک کہتے رہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں، ہم خطرے سے نکل جائیں گے، مگر معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دانے پر ہے۔ اب اس میں اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، یا جنرل الیکشن کا جو نون لیگ سوچ رہی ہے، صاحب ڈار صاحب کی ملاقات بھی اسی کا مظہر ہے۔ مگر ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں؟ مولانا صاحب کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کے یہ جو ان کے للے تللے مچے ہوئے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے الیکشنوں میں۔ مولانا صاحب کی الیکشنوں کے بعد تو یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ تو گویا مولانا صاحب جو ہے اپنے جو یہ بھرپور قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سامنے معاشی حالات کچھ نہیں ہے، ملک کچھ نہیں ہے، عوام کچھ نہیں ہے، جس کے لیے مہنگائی مارچ کا جو ہے عالم دین ہونے کے ناطے انہوں نے اتنا بڑا لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، لانگ مارچ کر رہے ہیں جی، مہنگائی کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر پی ڈی ایم کو انہوں نے ان کی امامت کی، اتنی جماعتوں کو آرگنائز کر کے ایک حکومت گرا دی، اور اب وہ الیکشنوں سے بھاگتے ہیں، وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ نون لیگ کو آلریڈی میں پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ جتنا مولانا صاحب نے اور زرداری صاحب نے نقصان پہنچایا، اتنا شاید نون لیگ کو اور کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا۔ اب وہ پھر سرگرم ہو گئے۔ نون لیگ اگر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو مولانا صاحب جو ہے دوسری طرف سے وہ آ جاتے ہیں، جناب ان کے تحفظات کیا ہے؟ الیکشن میں کیا تحفظات ہے آپ کے؟ ہارنے کے تحفظات ہے کہ ہم ہار جائیں گے، آگے کیا کریں گے، ہماری نوکری روزگار چھن جائے گا، یہی تحفظات ہو سکتے ہیں، اور تو اس حوالے سے کچھ نہیں۔ مگر الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں انہوں کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے، الیکشن جو ہے ہوتے ہوئے کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے حلقہ بندیوں کا اندیہ دے دیا جی، حلقہ بندیاں کرنے میں بھی 4 ماہ لگ سکتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے حلقہ بندیاں کرنے میں 4 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ گویا وہ اس کو کھینچ تان کے آگے لے جانا چاہتے ہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ قبل از وقت الیکشن جو ہے، اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں 20 دسمبر کو اگر خان صاحب کرتے ہیں تو پھر 90 ڈیز کے اندر انتخاب کرانے پڑتے ہیں جو مارچ تک رمضان سے پہلے بنتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن ہی وہ کہہ رہا ہے کہ حلقہ بندیاں کرنی ہے تو پھر اس حوالے سے الیکشن کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ کھٹائی میں پڑتے پڑتے بھی یہ اکتوبر کی بجائے جو ہے جون میں شاید جون تک یہ کھینچ کے لے جائیں اور جون میں الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں جی، اس میں ہلچل تو کافی ہے حکومتی حلقوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیے جناب سلمان شہباز پاکستان تشریف لے آئے جی، صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے وہ اپنے ٹرائل میں شامل ہونے کے لیے، جو ان کے خلاف مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ آلریڈی وہاں سے ریلیف لے چکے ہیں۔ تو اب چونکہ ماحول بن رہا ہے نا، ماحول بن رہا ہے، سلمان شہباز بھی اب تشریف لے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میرے خلاف جو ہے یہ بدنیتی پر مقدمات بنائے گئے تھے، تو میں اب ان کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ تو بھیا پہلے کیوں نہیں آئے تھے آپ مقدمات کا سامنا کرنے؟ اب چونکہ حالات بنا دیے گئے، نیب قوانین کی ترمیم جو ہے، اگرچہ کورٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے نیب ترمیمی کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی جو گئی کورٹ میں، انہیں پتہ ہے کہ کورٹ میں جب تک ہوگا ہم پھر ہو سکتا ہے کوئی زور آزمائی کر لیں، اس دوران جو ہے وہ اپنا ریلیف لے لیں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، پھر سلمان شہباز، پھر نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ یا پاکستان میں یہاں سب کچھ یہ عمرا جو ہے نا، اشرافیہ، یہ ان کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، یہاں پر قانون شنون سارا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب جناب ارشد شریف کے اس انتہائی اہم، آج ان کی والدہ محترمہ، اندازہ کریں اس پاکستان میں کہ لاکھوں لوگوں کے خطوط لکھنے کے بعد انصاف کے دروازے جو ہیں وہ کھلے، اور ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ رو پڑی عدالت میں۔ ہو سکتا ہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے عدل کے جو محافظ ہیں ان کے دل بھی ہو سکتا ہے اس بوڑھی ماں کے جس طرح سے وہ آتی ہے مشکل سے اور جس طرح سے وہ رول رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کے دلوں پر بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہو۔ انہوں نے ایک درخواست وہ دی ہے بند لفافے میں جو مگر اب تو خیر وہ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے جو نام لیے
خود سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ خود جو ہیں وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ جن لوگوں کا اس درخواست میں ذکر کیا گیا ہے وہ سابق آرمی کچھ قیادت کے لوگ جو ہے اور کچھ موجودہ لوگ ہیں جن پہ عمران خان صاحب بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں، ان کے نام ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا یہ تو بہت تشویشناک بات ہے، اس میں بہت سارے نام ہیں، اور اب کیا ایف آئی آر میں وہ نام درج کیے جائیں گے، ان کے خلاف کیس چلے گا، کیا ان کے خلاف جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، کیا ان کو انصاف ملے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو معاشی حالات جناب، معاشی حالات جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج رہی ہے، لگاتار بج رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اعظمی صاحب سے ملاقات جو کرنے گئے اس میں انہیں پی ٹی آئی کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ معاشی حالات جو ہیں اس سلسلے میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ملک تو پھر اس کے بعد معاشی ایمرجنسی کا نفاذ اور پھر اس کے نتیجے میں جو معاشی حالت لوگوں کی ابتری کی طرف جائے گی، جو پہلے جو ہے پس چکے ہیں اور مر رہے ہیں مہنگائی سے، ان کا کیا ہوگا۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے ڈار صاحب نے علوی صاحب سے کہا ہو کہ پی ٹی آئی اگر اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے اس سے ہٹ جائے تو الیکشنوں کی بات کر رہے ہو کہ جنرل الیکشن کروا لیتے ہیں، اس پہ کوئی آپس میں مشاورت کر لے، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور پہلی ملکی خزانے میں پیسے کو نہیں ہے، اس میں تو اربوں کی گیم ہے۔ تو اس صورت میں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ملک ہے جو اس میں کیا یہ ابھی متحمل ہو سکتے ہیں، پھر یہ الیکشن، پھر تھوڑے عرصے بعد جنرل الیکشن، تو شاید اس طرح کا سینیریو جو ہے وہاں پر جو بنتا ہوا ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہوگا۔ انتہائی مخدوش حالات ہیں جی، دیکھیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے تو اپنی بہتری فرمائے، البتہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت قابل ستائش ہے ان کا، اور وہ جو جے آئی ٹی جو ہماری تفتیشی ٹیم ایف آئی اے کی قابل لوگوں پر گئی تھی، وہ بھی بہت ہی ان کو تو بس سلام پیش کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے رپورٹ مرتب کی ہے۔ ظاہر ہے یہ رپورٹ جیسی انہوں نے پیش کی ہے، یہ مرتب کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ انڈر پریشر انہوں نے کتنا کام کیا اور کس طرح سے کیا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بہت سارا اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔